Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है मेरे बनकर आओ, जो कि तहरीर है सीमा बिनते आसिम की, और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसे रीड करने की परमिशन दी। लेट्स स्टार्ट इट। कच्ची बस्ती की टेढ़ी मेढ़ी गलियों का पुराना सा घर, लकड़ी के दरवाजे पर पड़े मैले कुचैले पर्दे की ओट से गुलनार और फुलझड़ी की एक ही झलक ने फात मियाँ के दिल की कलियां चटका दी थीं। आय मैं मर जावां, इस काफिर अदा के जलवे तो दीनो ईमान ही लूट लेते हैं, अगरचे साफ छुपते ही नहीं, सामने आते भी नहीं, की तफसीर बनकर फुलझड़ी की आंख मझोली गुज़िश्ता 15-20 मिनट से जारी थी। मगर अब फाइनल सिग्नल मिलने पर गुलनार की चांद सी सूरत के दीदार का लुत्फ दुबाला हो गया था। काफ़ी देर से फहद मियाँ इसी सिग्नल के मुंतज़िर थे, मतलब साफ पाते ही जो फुलझड़ी की जानिब से अता किया गया, वरना इससे पहले वो मिनट भर में पर्दे की ओर से बाहर और अगले ही लम्हे छपाक से अंदर जाने का ड्रामा बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से रचा रही थी। कई महीनों से परवान चढ़ते माशकी के सबब फहद मियाँ को फुलझड़ी की हर अदा, नाज, अंदाज, इशारों, किनायों के मफहूम समझ आने लगे थे। लिहाजा अब भी फाइनल सिग्नल मिलने पर मुस्कुराते हुए वो अपनी नई नकोर पैंट की जेबों में हाथ डालकर फुलझड़ी को हद्दुल मक़दूर इत्मीनान रखने का इशारा करके अपने घर की बालकोनी से पलट गए और फिर कुछ सोचते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगे, जहाँ सब धरे तख्त पर अम्मा कोफ में मुब्तला हिसाब किताब की जाने कौन सी गुत्थियाँ सुलझा रही थीं। रजिस्टर खोले मोटे अदसों की ऐनक लगाए वो खासी मुतफक्कर सी थीं। पास ही उनका पानदान रखा था। फहद मियाँ को अपने मतलब की शय बिना किसी दुश्वारी के झलक दिखा गई थी। आहट पर अम्मा ने सर उठाया और पल भर में उनके तेवर बदले। नज़रों में झुंझलाहट की जगह खुशूनत दर आई। आ गया तू नेस्ती नामुराद निकट्टू, हो गई तेरी सुबह। बेशरम दिन चढ़े ही अल्लाह झूठ ना बुलवाए, चमगादड़ की तरह बालकोनी में लटक जाता है। एक कमबख्त मुँह भी धोया कि नहीं। फहद मियाँ की सूरत हज़ारों में एक सही, मगर दूसरों को इनकी शक्ल से ख़ास बैठ था, तो इसमें बड़ा हाथ फहद मियाँ के आदात और ख़साइल का था। ख़ुसूसन अम्मा जान का पारा तो उनकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही हाई हो जाया करता था। सो अब भी आदत के मुताबिक वो शुरू हो गई तो फहद मियाँ चिल्ला उठा, अम्मा अल्लाह के वास्ते कभी तो ठंडी होकर बात कर लिया करो, हर वक्त मिजाज आसमान पर ही रहता है तुम्हारा। अब ना जाने ये फहद मियाँ के लफ्ज़ों का कमाल था कि अम्मा सचमुच अपनी फ़िक्रात में गलता थीं। सो अगले ही पल उनका लहजा बदल गया। अच्छा तो फिर ले ये रजिस्टर पकड़ और मेरे साथ मिलकर कमेटियों का हिसाब किताब करवा। अभी वो रज़िया 2500 पकड़ा गई है और इस खाने में लिख दे। और सुन, 28वीं कमेटी है मेरी, कौन से महीने में खुलेगी ज़रा बताना। अम्मा हिसाब किताब में कोरी ना सही कमज़ोर ज़रूर थीं, और ये नुक्ता 100% फहद मियाँ के हक़ में जाता था, जिससे फ़ायदा उठाने में वो कभी ना चूके थे। मगर ये मामला मुशक्क़त से मशरूत था और वो ठहरे परले दर्जे के निखट्टू और सहल पसंद, लिहाजा पैर फिसलाकर कसलमंदी से जमाई थी। अम्मा क्यों इतना भेजा खपाती हो अपना? महीनों इंतज़ार के बाद रो पीट कर चंद हज़ार से भला क्या फ़ायदा? बंदे को लंबा हाथ मारना चाहिए, लंबा। आपा के महीने भर की कमाई आधी से ज़्यादा तो इन कमेटियों के खाते में निकल जाया करती है। बाकी कसर तुम कमेटियों के पैसे इधर उधर करके पूरे कर लेती हो, जिसको भुगतने में चल रे चल, बढ़ाया बहन का सगा, इतना ख्याल है बहन का तो बटा दे इस घर में, तो ले आ कमा कर 8000 माहवार, क्यों हाथ पर हाथ रख कर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। इस बार मेरी कमेटी ज़रा आए तो बीच की दीवार खींचकर घर का आधा हिस्सा किराए पर उठा दूंगी। तो जैसे निखट्टू से तो उम्मीद रखना बेकार है। ज़िंदगी भर ना तेरे बाप ने कुछ किया, ना तू कुछ करने वाला है। कमेटियों के पैसे में अपने होतों सोतों को नहीं खिला आती, घर ही में खर्च होते हैं। मगर तुम दोनों बाप बेटों का वही मामला है कि शक्ल भूतों की और मिजाज शाहों के। अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए अम्मा ने मुहावरे में सूरत हाल के हिसाब से हस्ब तवक्का रद्दो बदल से काम लिया था, मगर ऐसी फटकारें पहले भी फहद मियाँ की गैरत को छुए बगैर गुजर गई थीं। सो अब भी अपने साबका लहजे में एक बार फिर अम्मा को कायल करने की कोशिश की। फिर वही बात, माना कि अम्मा तुम्हारी कमेटी निकल आई और तुम अपने इरादों में अमल पैरा होते हुए मकान किराए पर चढ़ा भी दोगी, तो कौन सा तीर मार लोगी? 2000, 2500, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 पर ही आधा मकान किराए पर उठ जाएगा। ज़रा ये तो सोचो कि आपा के 8000 इस घर का खर्च उठाने के लिए पसपाई इख्तियार कर लिया करते हैं, तो 2500-3000 में क्या बनेगा? अम्मा अपनी परवाज़ बुलंद रखो और दूर की सोचो, लाखों से कम की बात ना किया करो। अपने तय उन्होंने खासे पते की बात की थी, जिसके लिए उसके दिमाग में कई शातराना चालें थीं। उनका ख्याल था कि अम्मा राम हुई कि हुई, मगर इसका क्या किया जाए कि मशवरा अपने मशीर समेत कभी अम्मा को एक आंख ना भाया था कि वो मनमानी के मामले में खासी हट धर्म वाक़ हुई थी। सो फहद मियाँ की बात पर आमनन सदकन कहने के बजाय एक बार फिर उसे लताड़ा, अरे चल ना मुराद, खुदाई फौजदार ना हो तो मैंने सारे घर का ठेका नहीं उठा रखा। मैं अपनी बात कह देती हूँ,
اور مجھ اکیلی جان کے لیے 2500-3000 کم نہیں۔ تم دونوں نکھٹو باپ بیٹا میری ساری زندگی کی ذمہ داری نہیں ہو۔ اگرچہ اس بیان میں بھی مبالغے کی آمیزش تھی، اماں کے شاہانہ مزاج کے سامنے 2500-3000 تو کیا لاکھ بھی کم تھے۔ اسی سبب آپا کی تنخواہ وقت سے پہلے ہچکیاں لے لے کر دم توڑ دیتی اور تان آ کر ٹوٹا کرتی ان کمیٹیوں کے پیسوں پر، جن کے 2 امی تھے، مگر قائد اعظم کے اولین اصول سے انحراف کرتے ہوئے وہ اکثر ہیرا پھیری سے کام لے کر ان پیسوں کو خرچ کر جاتی، اور یہیں آپا سے ان کا اختلاف ہوتا، جو کردار کی کھری اور ایمان کی مضبوط تھی۔ ادھر کمیٹیوں کی ادائیگی میں تاخیر اماں کا جلوس نکالنے کا باعث بنتی، ناچار آپا کو ہر جانا ادا کرنا ہی پڑتا، اور لے دے کر بات وہی ٹھہر جاتی۔ آپا کی ناتوانسی تنخواہ پر، جو بہت زیادہ نہ سہی گزارے لائق ہوتے ہوئے بھی اپنے جائز مصرف سے محروم رہتی، اور ہاتھ میں آنے سے قبل ہی ہزاروں امیدوں کا محور بنا کرتی، مگر حصول کا مرتبہ پا لینے کے بعد ناقدری جس کا مقدر ٹھہری۔ سب سے اولین شق کے تحت گزشتہ حساب بے باک کیے جاتے، بعد ازاں بچ جانے والے پیسوں میں بقیہ اخراجات پورے کیے جاتے، اور مہینہ بھر لہو نچوڑ کر حاصل کیے جانے والے پیسے زیادہ سے زیادہ 4 دن میں اپنے درست ٹھکانوں پر جا پہنچتے تھے۔ بالآخر مہینے کے اختتام تک ان پیسوں کی باری آ جاتی، جنہیں آپا مصلحتاً گھر والوں سے مخفی اپنی چند ناگزیر ضروریات کے لیے رکھ چھوڑتی تھیں، اور ان پیسوں کو گھریلو مد میں صرف کرنے کے باعث وہ جو کٹھنائیاں جھیلا کرتی تھیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، مگر ان کی زندگی میں آپا کی مجبوری پر غور و خوض کرنے کی فراغت ہی کہاں تھی، وہ بھی صورت میں جبکہ دل کو بہلانے کے لیے نہایت اچھے، نادر اور نایاب خیالات موجود تھے، اور یہ بھی طے تھا کہ موضوع کوئی بھی بحث ہو، بحث میں اماں سے جیتنا ناممکنات میں سے تھا، لہٰذا عقلمندی اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ بات کو طول دینے سے فی الوقت گریز کیا جائے۔ سو فہد میاں نے یہی کیا۔ اچھا اماں جانے دو، کچھ کھانے کو دو نا، سچ بڑی بھوک لگی ہے۔ اس بار انہوں نے لاڈ دکھانا چاہا، مگر یہی تو فہد میاں کی خامی تھی، مقابل مزاج آشنا ہونے کے باوجود خوشگمانیوں میں مبتلا رہتا۔ اماں نے اگلے ہی پل میں ان کی تمام خوشگمانیوں پر پانی پھیرتے جمع نفی کی گڑبڑ ہو جانے پر کڑے تیوروں کے ساتھ خشمگین نگاہوں سے انہیں گھورا۔ ناس پیٹے نامراد، سورج سر پر آ گیا، تیرا ناشتہ ہی ابھی ادھورا ہے، رات بھر جا کر بیہودہ فلمیں دیکھتا ہے، یا برسوں پرانی بدبو مارتی کتابوں میں منہ دیے غرق رہتا ہے، دن چڑھے یوں منہ بھر کر ناشتہ مانگ رہا ہے جیسے قرض خواہ ہی تو ہو ہمارا نگوڑا کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا، مفت کی روٹیاں توڑنا کوئی تجھ سے سیکھے، اے دنیا کا کوئی کام کاج تیرے لیے بنا ہے کہ نہیں۔ ناشتہ حلق میں اترنے سے پہلے ہی ان کا منہ کڑوا ہو گیا تھا، سو وہ ایک بار پھر جھلائے، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اماں کو منظر سے ہٹانا چاہ رہے تھے، دل اور دماغ میں گلنار کے جلوے تازہ تھے، اور نگاہیں اپنے ٹارگٹ پر تھیں، اور ٹارگٹ تھی اماں کے پادان میں پڑی نوٹوں کی تھیلی۔ اوفو اماں، ناشتہ نہیں دینا تو مت دو، مگر صبح ہی صبح میرا موڈ خراب مت کرو۔ تو جا پھر خود ہی جھانک لے باورچی خانے میں، اگر کچھ پڑا ہے تو کھا ٹھوس لے، مگر میرا بھیجا مت کھا۔ اماں ایک بار پھر رجسٹر میں گم ہو گئی۔ ناشتہ ملے نہ ملے، مگر فہد میاں کے لیے اگلے اقدام کی خاطر اماں کو منظر سے ہٹانا لازمی تھا، اور خیر سے وہ ان معاملات میں اتنی مہارت تو رکھتے ہی تھے کہ کسی کی بھی ناک پر پاؤں رکھ کر جوتوں سمیت اس کی آنکھوں میں گھس جاتے، لہٰذا مصلحتاً نرمی اختیار کرتے اماں کے نزدیک ہو کر ہولے ہولے ان کے کندھے دبانے لگے۔ اماں، میری اچھی اماں، ناراض کاہے ہوتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا، اپنا شاہی کام ہے، کام کی اہمیت وقت سے زیادہ ہے۔ تمہارا راجہ بیٹا گھنٹہ بھر بھی لگا آئے تو سمجھو چاندی ہی چاندی۔ آج کل اسٹیٹ ایجنسی کا کام چلا رہا ہوں، چند پلاٹ بکنے کو پڑے ہیں، اگر جو فروخت ہو گئے تو سمجھو 50-60 ہزار تو کہیں نہیں گئے کمیشن کے۔ اس نے حسب عادت لمبی ڈینگ ماری، مگر اماں اس کے تمام پیتروں سے خوب واقف تھی۔ جا جا، تو اور تیرے شاہی کام، باپ پر پوت پتا پر گھوڑا، خوب واقف ہوں میں تم باپ بیٹوں کے شاہی کاموں کی اصلیت سے۔ جب کام کے اوقات ہی مقرر نہیں ہیں تو تنخواہ کا خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارے آتا ہی کیا ہے تمہیں سوائے ہوائی قلعے بنانے کے، ساری زندگی دکھ جھیل کر گزاری ہے میں نے تمہارے باپ کے نکھٹو پن سے، اور اب بھی نہ سمجھوں تو لعنت ہے میری عقل پر۔ اور سن رکھ، تنگ آ چکی ہوں میں تیرے اس نکمے پن سے، اب بھی سدھر جا ورنہ۔ اماں کو یوں ہی اسے لتاڑتے ہوئے ہر بات میں ابا کو گھسیٹنا لازم ہوتا تھا، اور ان کا ورنہ تو ہوتا ہی کھوکھلا اور بے مقصد تھا، سو فہد میاں قطع خاطر میں نہ لائے۔ ارے اماں تم فکر ہی نہ کرو، پلاٹ بکتے ہی وارے نیارے سمجھو، ایک پلاٹ تو آج کل میں بس بکا ہی بکا، دراصل خریدنے والے کا چیک پھنس گیا ہے، کیش ہونے نہیں دے رہا۔ انہوں نے عادت کے مطابق ایک بار پھر اماں کو جھانسا دینا چاہا، مگر اماں بھی انہی کی اماں تھیں۔ ارے میرے چاند، یہ سارے راگ پاٹ گھس چکے ہیں، اب تو کوئی نیا بہانہ سوچ، کبھی تیرے کارخانے دار کی ماں مرتی ہے تو کبھی نانی، کبھی ٹھیکے دار غبن کر کے بھاگ جاتا ہے، کبھی ورکر ہڑتال پر، کبھی کسی کی بیوی ہسپتال میں ہوتی ہے، تو کبھی عین تنخواہ والے دن دینے والے کی جیب کٹ جاتی ہے، اور یہ سارے حادثے اسی دن پیش آتے ہیں جس دن تنخواہ ملنے کا امکان ہوتا ہے۔
کیا غضب کی مزاج آشنا تھی اماں دل ہی دل میں سہی، لیکن فہد میاں کو اماں کی صلاحیت کا اعتراف کرنا ہی پڑا تھا۔ پھر بھی انہوں نے لہجے میں حتی المقدور رنج سمو کر شکستہ احساسات کے ہمراہ اماں کو تکا۔ اماں تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے جواب میں اماں کھٹ سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر کہیں گی، ارے میری چاند میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے تیرا یقین نہ ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ مگر اس کے برعکس اماں نے قطعی اطمینان اور سکون سے کہا، بالکل مجھے ساری دنیا پر یقین ہے، بس ایک تجھ پر نہیں، اور یہ یقین تو نے اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے۔ یہ جملہ تابوت میں آخری کیل کے مترادف تھا۔ فہد میاں کی مایوسی انتہا کو پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے اماں تمہاری مرضی، وہ یوں بے بسی سے بولے جیسے ساری عمر اماں کی مرضی کے پابند ہی تو رہے ہوں۔ ذرا الماری سے میری قمیص تو نکال لاؤ، آپا سے رات ہی استری کروائی تھی، ہینگر میں لٹکی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر اماں کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ کیوں اس قمیص میں کون سے کانٹے اگ گئے ہیں؟ گھنٹہ بھر پانی چھڑک چھڑک کر تو نے کل ہی تو قمیض اور پتلون استری کی تھی۔ انہوں نے ناقدانہ نظروں سے فہد میاں کے لباس کا جائزہ لیا۔ ارے اماں بھول گئیں، آج بدھ ہے بدھ، اور بدھ کے دن سیاہ لباس پہننا منحوس ہوتا ہے۔ صرف ایک قمیص کے پیچھے کیا تم اپنا پلا پلایا بیٹا گنوانا پسند کرو گی؟ فہد میاں کے لہجے میں درد ہی درد بھرا ہوا تھا، اور اماں نچلے طبقے کی 99% خواتین کی مانند تھوڑے بہت تو پرست تو ضرور تھیں۔ سو جلبلا کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے بنا کسی اضافی بیان کے وہ بدقت اٹھی اور ناچار اندرونی کمرے کا رخ کیا۔ فہد میاں کو یقین تھا کہ مطلوبہ قمیص کی تلاش میں اماں کو 7 سے 10 منٹ کا وقت تو یقیناً درکار رہے گا، اور یہ موقع گولڈن چانس سے کم نہیں تھا۔ سو ان کے منظر سے ہٹتے ہی فہد میاں نے پائدان سے اماں کی ملکچی گوٹے کنارے والی کپڑوں کی تھیلی جو عموماً ان کی کمر بند پر ہی بندھی رہتی تھی، یقیناً آج اس کے بھاگ جگانے کو پائدان کے ایک کونے میں جلپا افروز تھی، اور اس کے وزن سے اس کی اہمیت کا اندازہ خوب ہو رہا تھا، کیونکہ آپا حمیدہ کو تنخواہ ملے بھی 3-4 روز ہی گزرے تھے، اور یہ دن کمیٹیوں کی مد میں جمع ہونے والی رقوم کی آمد کے بھی تھے۔ فہد میاں نے سرعت سے تھیلی پائدان سے نکالی اور گننے کی زحمت گوارا کیے بغیر چند نوٹ گھسیٹے، پھر تھیلی کو سابق حالت میں پھینک پھانک کر رخ موڑ کر ایک نظر اندرونی کمرے میں الماری کے پٹ کھولے کپڑوں سے برسر پیکار اماں پر ڈالی۔ ذرا سے ہاتھ پاؤں ہلا لینے پر حسب عادت ان کے بلڈ پریشر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا، اور ان کی چلاہٹ عروج پر تھی۔ فہد میاں اپنے اندر ایک نئی امنگ اور توانائی محسوس کر رہے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہیں بخوبی علم تھا کہ آج ضروری خریداری کے لیے اماں کو بازار جانا ہے، اور خرچ میں ان کی بے اعتدالیوں کے باعث اس قسم کی ہیرا پھیریوں کو نہایت اطمینان سے کسی بھی کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ اطمینان سے سیٹی بجاتے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ 11 سوا 11 بجے کا وقت تھا، میدان صاف تھا۔ اپنے گھر سے چند قدم دور سامنے والی رو میں گلنار کے گھر میں غڑاب سے گھس جانے میں انہوں نے زیادہ تاخیر نہ کی، جہاں وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی گھنیری لچے دار زلفوں سے برسر پیکار تھی۔ اتنی دیر؟ میں کب سے تمہاری راہ تک رہی ہوں۔ اگرچہ اس کا انداز اس کے بیان کی بھرپور نفی کر رہا تھا، وہ جس محویت اور توجہ سے اپنی زلفیں سنوارنے میں مصروف تھی، ایسی صورت میں اس کے قریب کسی خیال کے بھٹکنے کی امید بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ فہد میاں نے دیکھا گلنار الف پھلچڑی سراپا پھلچڑی بنی ہوئی تھی۔ آخر یوں ہی تو گلی کے منسلے لڑکوں نے اسے پھلچڑی کا خطاب نہ دیا تھا۔ وہ ہمہ وقت یوں ہی بنی سنوری نظر آتی۔ اب بھی اس کے لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی، جس کا تیز چمکدار رنگ اس کے اچھے بھلے چہرے کے تمام تاثر کو خراب کیے دے رہا تھا۔ وہ چھوٹے قد کی فربہی مائل ایک خوبصورت لڑکی تھی، جس کا ہر انداز اس کے گھٹیا کردار کا غماز تھا۔ یوں نہ تھا فہد میاں کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی، تاہم کچھ معاملات میں چشم پوشی کے محرکات کچھ اور تھے، تو فی الوقت طرح دے جانے میں ہی دانشمندی تھی۔ گلنار کے ابا کا ڈھابے نما ہوٹل تھا، کام گھٹیا سہی لیکن آمدنی لامحدود تھی، اور یہ اور بات کہ پیسے نے اس گھر کے مکینوں پر کچھ خاص اثرات نہ چھوڑے تھے، بلکہ ان کے بے ڈھنگے پن میں اضافہ ہی کیا تھا۔ گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، جن کے ننگے فرش پر گندگی اور کچرے کے باعث جا بجا مکھیاں بنبنا رہی تھیں، مگر یہ وقت ان امور پر دماغ کھپانے کا ہرگز نہ تھا۔ سو وہ اصل موضوع کی جانب آئے۔ اس ارجنٹ بلاوے کا مقصد کسی زمانے میں پڑھی گئی 2-4 جماعتوں نے گلنار کو انگریزی میں تھوڑی بہت سدبت تو عطا کر دی تھی۔ ابا میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، اس نے اطمینان سے اطلاع بہم پہنچائی تھی، اور اماں بھی راضی ہیں اس رشتے کے لیے۔ لڑکے کا اپنا کارخانہ ہے، فرنیچر پالش کا، رنگ پکا مگر قد دراز ہے۔ واہ، رشتہ طے ہونے کی اطلاع تو یوں دے رہی ہو جیسے اپنے ابا کے ہوٹل میں بیٹھ کر دال کے دیگچے پر بگھار لگانے کی بات ہو۔ فہد میاں جل اٹھے، اور رشتہ آتے ہی موصوف کی جملہ خصوصیات سے بھلا تم میں کیوں کر آگاہی ہو گئی؟ مگر خیر تم نے کچھ تو کہا ہوگا میرے بارے میں۔ کیا کہوں؟ تمہاری اماں نے اگر منہ پھوڑ کر کبھی رشتہ مانگا ہوتا تو میں کچھ کہتی بھی اچھی لگتی۔ میری اماں تو کیا
سارے گھر والے میری شادی کے 100% خلاف ہیں اور تم سے شادی پر تو وہ مر کر بھی آمادہ نہ ہوں گے۔ کون نہیں جانتا کہ تم گلی تو کیا محلے بھر کی بدنام اور بدزبان لڑکی ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ تمہارا گھرانہ تو کیا پورا خاندان چور ڈاکو لٹیروں سے بھرا پڑا ہے، لڑکوں کی شہرت مشکوک ہے۔ اور تم کون سے آسمان سے اترے ہو؟ ابا تمہارے پرلے درجے کے نکھٹو ڈینگ باز، اماں تمہاری فراڈ، اللہ جھوٹ نہ بلوائے۔ رشتوں کے بہانے جانے کتنی لڑکیوں کے نصیب پھوڑے ہیں۔ سب سے بڑھ کر تم دھوکہ باز، فراڈی اور اول درجے کے نکمے لوگوں کو سبز باغ دکھا کر موٹی موٹی رقم اینٹھ لیتے ہو۔ کون نہیں جانتا کہ تمہارا گھر ایک بیچاری آپا حمیدہ کے طفیل چلتا ہے، جن کے سر میں چاندنی اترتی جا رہی ہے، تم لوگوں کو ان کی پرواہ ہی نہیں۔ فہد میاں کے کھل کر بات کرنے پر گلنار کی شعلہ بیانی کو بھی ہوا مل گئی تھی، سو اس نے صاف آئینہ دکھایا۔ فہد میاں گڑبڑا کر رہ گئے۔ تم تو برا مان گئی، میرا مطلب تھا کہ اگر میں اماں کے ہاتھ پیر جوڑ کر انہیں رشتہ لانے پر راضی کر بھی لوں تو تمہارے گھر والوں کا کیا جواب ہوگا۔ اور چونکہ گلناز فہد میاں کے گھر میں اپنی قدر و قیمت سے آگاہ تھی، سو اس نے بھی دو بدو حساب چکا دیا تھا۔ اماں کہتی ہیں تم نکھٹو دھوکے باز فراڈ آدمی ہو، اور ابا نے تو تمہیں دوستوں کے ساتھ چرس کے کش لگاتے بھی دیکھا ہے۔ ہائے کیا مطلب؟ نظر تو درست ہے تمہارے ابا کی، وہ تو یوں ہی بس شغل کے طور پر ان کمبختوں کے اکسانے پر سگریٹ کے چند کش لے لیے تھے، مگر اس میں چرس تمہارے ابا کو کہاں سے نظر آ گئی؟ نظر ٹیسٹ کرواؤ ان کی، ہوٹل پر بیٹھ کر نوٹ گنتے گنتے جواب دے گئی ہے۔ ویسے اس کے علاوہ اور کچھ؟ اماں کہتی ہیں کہ تم میں صرف ایک خوبی ہے، اور وہ بھی شکل کی، جس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ شادی کے لیے لڑکے کی کمائی لازمی ہے، خالی خولی شکل کیا چاٹنی ہے۔ یہ اگر مذاق تھا تو انتہائی بھونڈا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری اماں درست کہتی ہیں؟ فہد میاں نے یوں نظروں میں آس کے دیپ جلا کر پوچھا جیسے گلناز اس کی محبت میں ابھی اپنے باپ کی دولت کو اس رشتے سمیت لات مار کر اس کے ہمراہ بھاگ کھڑی ہوگی۔ مگر آج مایوسیوں کا دن تھا، ایک ایک کر کے آس اور امید ٹوٹتی جا رہی تھی، سو یہ امید بھلا کیوں باقی رہتی۔ اماں کہتی ہیں لڑکا میرے نام اپنا سب کچھ لکھنے کو تیار ہے، ایک مکان ہے، اپنا کارخانہ اور منہ مانگا مہر۔ اوہ، فہد میاں معاملے کی تہہ تک پہنچے۔ وہ تم پر رحم کھا کر ہمدردی میں اتنا سب کچھ واڑنے کو تیار ہے، یا تمہاری شکل اس کی مری ہوئی ماں سے ملتی ہے؟ ہیں؟ نہ نہیں، وہ پچھلے دنوں سریا کی شادی تھی نا، اور تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ بن ٹھن کر میں غضب ڈھایا کرتی ہوں، تو بس سچی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب اور کہاں اس نے مجھے تاڑ لیا، اور تبھی اس کی خالہ نے دہلیز پکڑ رکھی ہے۔ بالآخر وہ اصلیت اگل ہی گئی۔ فہد میاں اچھی طرح گلناز اور گلناز کی محبت کی اصلیت کو جانتے تھے۔ ماضی میں بھی اس کا ریکارڈ خاصا داغدار رہا تھا۔ کئی بار گلناز کی محبت مچھلی کی مانند اس کے ہاتھوں سے پھسلی تھی، مگر اسے فہد میاں کی قسمت کہنا چاہیے یا بغیرتی کہ وہ چوٹ کھا کر ہمیشہ انہی کی جانب پلٹتی۔ بے وفائی اور ہرجائی پن میں سدا اسے سوا سیر ہی ٹکرائے تھے۔ گلناز کے کردار کے قصے زبان زد عام تھے۔ جب کبھی اس کا کوئی نیا نویلا معشوقہ چلتا تو وہ فہد میاں سے نظریں پھیرنے میں طوطے کو بھی مات کر دیا کرتی، اور عموماً ہر معشوقے کا انجام یکساں رہتا تھا، یعنی چوٹ کھا کر پلٹنا، جس کے اختتام پر گلناز کی دانست میں کاٹ کا الو فہد تجدید محبت کے ہار لیے کھڑا ملتا، اور اسے اگر گلناز بیگم اپنے حسن کرشمہ ساز کا کرشمہ سمجھتی تھیں تو فہد میاں کا کیا جاتا تھا؟ ان کے لیے تو گلناز اپنی تمام تر خامیوں سے قطع نظر ایک انعامی لاٹری تھی، یعنی لاکھوں کے احساسوں کی اکلوتی وارث، اور بس یہی نکتہ فہد میاں کے حق میں جاتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ فہد میں کیا کروں؟ گلناز نے زمانے بھر کی مظلومیت اپنی مکار صورت پر لا کر پوچھا تو فہد میاں کا دل چاہا کہ گلناز کی رچ کر ٹھکائی کرے، یا کم از کم ایک جھاپڑ تو ایسا کس کے رسید کر ہی دے کہ وہ اپنی تمام چالاکی اور مکاری بھول جائے۔ اماں کو اس کے اعتبار ہی تو کھٹکتے تھے۔ یہ بھی درست تھا کہ فہد میاں کی شادی، اور وہ بھی گلناز سے شادی پر تو وہ اتنی آسانی سے آمادہ نہ ہوتی۔ ان کے نکمے پن اور ہڈ حرامی کے طفیل ابا کئی بار ان کو گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دے چکے تھے، سو گلناز سے شادی ان کے روشن مستقبل کے منصوبے میں سے ایک تھی۔ فہد میاں کی نظریں اس کے ابا کی دولت پر تھیں، جس سے فائدہ اٹھانے کے ہزار گر اس کی جیب میں پڑے تھے۔ فی الوقت تو مسئلہ تھا گلناز کے تمام عیبوں سے آنکھیں چراتے اسے شادی کا تھا، وگرنہ وہ دن دور نہ تھا کہ اس کے نہ صرف مستقبل بلکہ حال میں بھی تاریکی ہی تاریکی تھی، اور وہ پیاسا ہونے سے بہت پہلے کنواں کھود لینے کے قائل تھے۔ مگر یہ کنواں ان کے لیے کسی اندھی کھوج سے کم ثابت نہ ہو رہا تھا، اور اس امر سے فہد میاں سے بہتر کون واقف ہو سکتا تھا؟ گلناز کے ابا کی پھٹی پرانی ملگجی دھوتی کی جیب سے لے کر ان کے گھر میں رکھے زنگ آلود بندوقوں اور الماریوں میں نوٹوں کے چند بنڈلوں کے بنڈل بھرے تھے، اور وہ نہ صرف اس ہوٹل کی آمدنی بلکہ گاؤں میں ان کی لاکھوں کروڑوں کی زمینوں سے حاصل شدہ آمدنی کا محرک ہیں۔ تو ہوئی نہ پھر گلناز لاکھوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث، اور گلناز کے ابا اماں کا کیا ہے، آج مرے یا کل وہ بھی انہی کے خیالوں میں غلطہ تھے کہ باہر دروازے پر سٹر بٹر کی آوازیں آنے لگیں۔
سونو نے صورت سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی اور یہ بات کہ گلناز کی اماں کی نظر اس پر پڑ گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی ڈنڈا سنبھال کر گلناز کی گوشمالی شروع کر دی۔ کیوری نامراد، تیرے کیڑے پڑے، مل گیا تجھے موقع۔ میری پیٹھ مڑتے ہی پھر تو نے اپنے یار کو بلا لیا۔ مگر گلناز بھی اپنے نام کی ایک ڈھیٹ تھی، ڈنڈے کھا کر اور اکڑ گئی۔ ہاں بلایا تھا، محبت کی ہے، کوئی جرم نہیں کیا۔ ارے یہ تیری محبت ہے یا گاجر مولی؟ ہر چوتھے دن تجھے کسی نہ کسی سے عشق کا بخار چڑھتا ہے، تو میں شکر مناتی ہوں کہ اس کمبخت نکھٹو فراڈی سے تیری جان چھوٹی۔ مگر یاد رکھ، اب میں تیرا احمد سے نکاح پڑھا کر رہوں گی۔ ان کے ڈنڈے برسانے میں شدت آ گئی۔ کمبخت، یہ بات ذرا اپنے باپ کے سامنے کہیو، پھر جانوں گی۔ وقت آنے دو، ان سے بھی کہہ دوں گی۔ ملکی اسمبلی ٹوٹے یا بحال رہے، ملکی حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ قابو میں آنا مشکل ہے۔ دراصل اوپر سے لے کر نیچے تک سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس ملک کے لوگ قانون کا احترام کرنا بھول چکے ہیں۔ مغربی ممالک میں آج بھی قانون کو اہمیت دی جاتی ہے۔ لوگ ہر کام قطار بنا کر کرنے کے عادی ہیں۔ ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کے سبب بدنظمی نہیں پھیلنے پاتی۔ کلو میاں، اسی بات پر ایک پان لگا دو۔ نور الدین نے جانے اخبار کی کس خبر پر اپنے تجربے کا نچوڑ پیش کیا تھا۔ بمبئی کٹ سفید پاجامے پر آسمانی اونچا کرتا پہنے وہ گلی کے نکڑ پر لگے پان کے کیبن کے ساتھ رکھے بینچ پر فراغت سے بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اخبار بند کر کے ایک لمبی جمائی لی۔ شدت سے دودھ پتی کی طلب ہو رہی تھی۔ کلو میاں نے صورت سے گلوری کتھے چونے میں لتھیڑ کر ان کی جانب بڑھائی اور تازہ ترین پان کے پیسے کھاتے میں لکھ لیے۔ صبح ہی تو نور الدین کے دروازے پر جا کر ان کی بیگم سے سابقہ کھاتے کا ایک ایک نوٹ وصول کیا تھا کلو میاں نے۔ نور الدین کے برابر میں براجمان عبدالغنی نے رخ موڑ کر خاصی ناپسندیدہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ جتنی فکر ہم ملکی حالات، معاشی مسائل اور آس پاس کے لوگوں کی رکھتے ہیں، اس سے آدھی بھی اپنی یا اپنے گھر کی کر لیں تو دن نہ بدل جائے۔ یہ صاف طنز تھا۔ عبدالغنی صاف کھرا آدمی تھا، کسی سرکاری محکمے میں ہیڈ کلرک تھا، گھر کی گاڑی کھینچنے کے لیے جان توڑ محنت کرتا اور نور الدین جیسے شیخی خور نکمے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ نور الدین بدک اٹھے مگر بینچ کے دوسری جانب براجمان لائق احمد نے فوراً بات بدل دی۔ جانے دو عبدالغنی، یہ بتائیے بڑے صاحب کہ اپنی حمیدہ کی شادی کب کر رہے ہیں؟ لائق احمد کا یہ سوال بے جانا تھا۔ نکڑ کے اس پار روڈ پر سے اتر کر بوجھل قدموں سے گلی کی جانب آتی حمیدہ پر اس کی نظر پڑی تھی، مگر وہ نور الدین تھے، فوراً بات لوٹا دی۔ بیٹیاں تو محلے کے ہر گھر میں موجود ہیں لائق احمد، تم بتاؤ تم کب کر رہے ہو؟ تمہاری تو خیر سے تین بیٹیاں شادی کے قابل ہیں۔ میں تو اچھے رشتے کے انتظار میں ہوں، جو ہی مل گیا تاخیر نہ کروں گا۔ آج کل بیٹیوں کی شادی میں تاخیر مناسب نہیں۔ میری مانیے تو اپنی حمیدہ کی اب کر ہی دیجیے، کچھ وقت اور گزرا تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ لائق احمد نے کان کے پیچھے عرصہ سگریٹ نکال کر انگلیوں میں گھمایا اور سلگا کر ایک گہرا کش لیا۔ واہ صاحب، یہ بھی خوب کہی۔ ارے جناب، حمیدہ کی شادی کرنا میرا کام ہے یا اس کی ماں کا؟ نور الدین کو جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ واہ صاحب واہ، گھر کی گاڑی کھینچنے کے لیے کمانا حمیدہ کا کام ہے اور اسے بیاہنا اس کی ماں کا؟ خوب منطق ہے جناب، عبدالغنی نے مضحکہ اڑایا۔ تو اور کیا، تم نے کبھی دنیا گھوم کر دیکھی ہو تو پتہ چلے۔ وہاں مغرب میں تو لڑکا لڑکی آزاد ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بڑے صاحب، وہاں مغرب میں لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ٹکڑے بھی تو نہیں توڑتے۔ عبدالغنی نے ٹکڑا توڑ جواب دیا تو کھٹ سے نور الدین کے دماغ کو لگا۔ ارے عبدالغنی صاحب، اب میرا منہ نہ کھلوائیے، سچ کہوں تو دکھانے والی بات ہوگی۔ ایک عرصہ ملک سے باہر گزارا ہے، جو کمایا خاصی رقم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہے، 2 مکان کرائے پر چلتے ہیں، ایک سوزوکی روزانہ کے کرائے پر اٹھائی ہے، مجھے بھلا کام دھندے کی کیا ضرورت؟ نور الدین نے سینہ پھیلا کر سفید جھوٹ بولا تھا۔ اب یہ تو اندھوں کو بھی نظر آتا ہے نور الدین پرلے درجے کی شیخی خور ہیں۔ کون نہیں جانتا تھا کہ گھر کی گاڑی کھینچنے کے لیے حمیدہ نے اپنی زندگی رگڑ رکھی ہے۔ اس کی آمدنی کی بدولت ہی راشن بل، دودھ کا حساب اور تو اور کھوکے پر بیٹھ کر سلگائی سگریٹوں اور پانوں کے کھاتے کا حساب بھی حمیدہ کی تنخواہ سے ہوتا تھا۔ ان کی سوزوکی کیا ہواؤں میں چلتی تھی؟ واہ صاحب واہ، سلام ہے آپ کی دور اندیشی کو، عبدالغنی نے صاف طنز کیا، مگر وہ گہرائی تک نہ پہنچ پائے۔ اجی صاحب، بڑھاپے کے لیے بچانا ہی پڑتا ہے، اولاد پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے تو بھوکے نہ مرتے۔ بالکل بالکل، اور اولاد بھی فحط جیسی ناکارہ نالائق۔ لائق احمد نے ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر تو صاحب حمیدہ کی شادی کے لیے بھی کافی کچھ جوڑ رکھا ہوگا۔ یقیناً خاصی شان سے بیاہی جائے گی آپ کی حمیدہ، عبدالغنی نے مزید انہیں اکسایا۔ اور جناب، جب بیٹیوں کے لیے اتنا کچھ جوڑ رکھا ہو تو کسی للو پنجو سے تو بیاہنے سے رہے نا، یقیناً کسی نادر و نایاب رشتے کی تلاش ہے، وگرنہ کون نہیں جانتا کہ سینکڑوں رشتے تو بڑے صاحب کی اہلیہ کی جیب میں پڑے ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہی رشتوں کی جوڑ توڑ ہے۔
لائق احمد نے عبدالغنی کی ہاں میں ہاں ملاتے مسکا لگایا۔ اب نور الدین اپنے منہ سے کیسے کہتے کہ حمیدہ کے طفیل تو ان کی گاڑی چل رہی ہے، اگر وہ اسے بیاہنے کی ٹھان ہی لیتے تو جہیز کے نام پر ایک پوٹی کوڑی نہ رکھی تھی۔ انہوں نے کچھ سال ملک سے باہر لگا کر جو کمایا تھا وہ بیگم کی شاہ خرچیوں کی نظر ہو چکا تھا، خود وہ ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہ تھے اور بیٹے سے اس کے کرتوتوں کے سبب کوئی اچھی امید نہ رکھی جا سکتی تھی۔ حمیدہ تھکے ماندے قدموں سے سر جھکائے ان کے سامنے سے گزرتی گلی میں داخل ہوئی تھی۔ عبدالغنی کا موبائل بر وقت بجا تھا، وہ کان سے لگائے باتیں کرتا دور ہو چلا تھا اور نور الدین کو اس کے خلاف کھل کر بولنے کا موقع مل گیا تھا۔ خوب جانتا ہوں میں اس کی اوقات، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، چلا ہے مجھ پر طنز کرنے، ذرا اپنے گھر میں تو جھانک لے، جتنا میں مہینہ بھر میں کماتا تھا ساری زندگی ہڈیاں کھستا رہے تو بھی نہیں کما سکتا، انہوں نے حقارت سے کہا۔ لائق احمد جانتا تھا عبدالغنی ایک ایماندار آدمی ہے، چاہے تو رشوت سے اپنا گھر بھی بھر سکتا ہے، یہی بات اس نے نور الدین کے سامنے کہہ دی تو وہ بدک اٹھے۔ ارے خاک نیک اور ایماندار ہے، بیوی بیٹیاں کھلے سر پھرا کرتی ہے، ہم تو جناب دوسروں کے عیب دیکھ کر چشم پوشی کر جاتے ہیں، ورنہ کیا کہیے۔ خیر جانے دو، تمہیں ویسٹ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار کسی کام سے جانا پڑ گیا، کچھ تفریح کی خاطر ایک پارک میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک موصوفہ کال گرل بینچ پر بیٹھی مونگ پھلیاں چھیل کر کھا رہی ہیں، مجھ پر نظر پڑتی تو لگی اشارے پر اشارہ کرنے، صاحب اللہ بچائے اس گناہ کی راہ سے، آپ تو جانتے ہی ہیں سدا خاندانی شرافت اور نجابت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا، پردیس کی رنگین اور پرفریب دنیا نے کبھی ہمارے قدم نہ ڈگمگائے۔ نور الدین نے گردن اکڑا کر کہا تو لائق احمد کو داد دینی پڑی۔ اجی واہ صاحب واہ، کیا کہنے آپ کے، بھلا آپ کے کردار کی اصلیت اور شرافت اور نجابت سے کس کافر کو انکار ہے؟ لائق احمد کی توصیف میں سراسر بناوٹ اور مصنوعی پن تھا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ لوگ حال پر نظر رکھتے ہیں، بازی کچھ بھی رہا ہو۔ اگلے پل انہوں نے بات بدل دی تھی۔ یہ 2 موٹر سائیکل سوار کب سے ادھر ادھر جانے کس کا پتہ پوچھتے پھر رہے ہیں، آئیے چل کر دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ اجی جانے دیجیے صاحب، گولی مارے ان موٹر سائیکل سواروں کو اور اٹھ چلیے، دیکھتے نہیں 7 بجنے والے ہیں۔ 7 بجے انہی کی کمائش کے بے فکرے اور غیر ذمہ دار شبیر عرف شیرہ کی بیٹھک میں محفل جمتی، تاش کے پتے کھیلے جاتے، چائے کے دور چلتے اور ڈھیروں ڈھیر کارآمد وقت ایسے ہی مشاغل میں برباد کیا جاتا، تو وہ دونوں بھی تیز تیز قدم اٹھاتے شیرو کے گھر کی طرف چل دیے تھے۔ وہ 2 موٹر سائیکل سوار اتنی دیر سے فہد میاں کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے، ناکام ہو کر ناچار انہیں کال کرنا پڑی اور اب وہ زمانے بھر کی سوگواریاں چہرے پر سجائے حسرت اور یاس کی کامیاب اداکاری کرتے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ بہت دکھ ہوا آپ کی شریک حیات کی موت کا سن کر۔ شکل و صورت سے معزز اور تعلیم یافتہ نظر آنے والے شخص کا نام علی مراد تھا، جس نے ساتھ ہی کھڑے سفید کڑکڑاتے جوڑے میں ملبوس شخص کا تعارف کروایا۔ یہ وقار حسن ہے، میرے بردار نسبتی، جن کی بہن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ وقار حسن کو بھی ازراہ اخلاق رسمی سا تعزیت نامہ پیش کرنا پڑا۔ بس جناب کیا بتاؤں، جگر کا کینسر تھا، بد نصیب کو 1 سال سے ہسپتالوں کے دھکے کھا رہا تھا، گاڑی بنگلہ فیکٹری سب کچھ بیچ کر پیسہ پانی کی طرح بہایا کہ خود اس معمولی درجے کے مکان میں سکونت پر مجبور ہو گیا، مگر بہشتن کو نہ بچنا تھا نہ بچی۔ فہد میاں نے سردہ بھری، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ علی مراد نے اپنی جیب سے ہزار کے کڑکڑاتے 4 نوٹ برآمد کیے۔ آپ کے فون پر یہ المناک خبر سن کر فوراً اتنے کا ہی انتظام کر سکا ہوں، آج ایک ضروری کام نہ ہوتا تو آپ کے ہمراہ ضرور جنازے میں شرکت کرتا۔ فہد میاں نے نہ 4 نوٹ تھامے تھے، آپ بس اپنی سہولت دیکھیے، جانے والی تو چلی گئی، کچھ دیر بعد مجھے اپنے سسرال حیدرآباد کے لیے روانہ ہونا ہے، کل سے سرد خانے میں رکھی ہے۔ اس بار اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، دونوں سے تسلی سے نواز رہے تھے۔ شرمندگی بہت ہے، محض 2-4 ملاقاتوں میں آپ سے سوال کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے لہجے میں گمبھیرتا اور نیازمندی سمٹ آئی۔ کوئی بات نہیں دوست، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، بس میرا کام یاد رکھنا۔ ضرور، میری کچھ جائیداد اور املاک بچ گئی ہے، اس کو لے کر اب پراپرٹی کے بزنس کا ارادہ ہے، جس میں تم میرے دستے راست ہوگے۔ فہد میاں نے جواباً علی مراد کو تسلی دی۔ وقار علی کو بھی مت بھولنا، یہ اپنی بہن کے رشتے کے لیے سخت پریشان ہیں، عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ بے فکر رہو دوست، تمہارے سارے مسائل اب میرے مسائل ہیں۔ وقار علی نے پسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نوجوان معقول صورت، تعلیم یافتہ اور مہذب نظر آ رہا تھا۔ علی مراد کے بیان کے مطابق خاصا مالدار تھا اور خیر سے اب تو بیوی سے بھی فارغ ہو گیا تھا۔ انہیں اور کیا درکار تھا؟ ان کے ذہن میں ایک نیا خیال کلبلایا اور ان کی امیدوں کا سورج آب و تاب سے چمکنے لگا۔ بعد ازاں وہ دونوں فہد میاں کو تسلی سے نوازتے اپنی راہ ہو لیے تھے۔ حمیدہ فیکٹری سے لوٹی تو ہمیشہ کی طرح کاموں کا انبار ان کا منتظر تھا۔ سب سے پہلے کچن کی خبر لی، جہاں بے ترتیبی سے بکھرے برتنوں کو ذاتی جاگیر سمجھ کر مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ فریج کھول کر فریزر سے برف اٹا گوشت نکالنے کے بعد ناچار نچلے خانے کی خبر لینی پڑی۔
फ्रिज ठसाठस भरा हुआ था। इजाफी और ख़राब हो जाने वाली अशिया फेंकते हुए अफसोस सा हुआ। आजकल सब्जी टमाटरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, मगर यहाँ परवाह किसको थी। घर में घुसते ही वो खाना पकाने की फ़िक्र किया करती थी। इसके बाद कामों का एक लामतनाही सिलसिला था, जो इस घर का माहौल हमेशा यकसा सा मिलता था। अब्बा घर में घुसने से पहले गली के नुक्कड़ किसी चाय खाने या इधर उधर अपने जैसे फारिग लोगों का मेला लगाए नजर आते। अम्मा मोहल्ला यात्रा पर निकली होती और फारिग औकात में बालकुनी फ़हद का मस्कन होती, और चूँकि फ़हद के लिए हर वक्त ही फारिग होता था, सो बालकुनी मुकम्मल तौर पर उसके तसर्रुफ़ में रहा करती थी। अम्मा सटर पटर करती बुरका संभाले चली आई थी। ओफ़ो अम्मा, चप्पलें तो बाहर उतार देती, अभी धुलाई की है। हमीदा झल्लाई, मगर अम्मा के भेजे में कहाँ कोई बात साबित और सालिम समाती थी। ए लो बीबी, अब तुम्हें मुझ निगोड़ मारी की जूतियों से भी बैर हो गया। हमीदा ने चिढ़कर अम्मा का बेपरवाही से तख्त पर फेंका गया बुरका खोटी पर टांगा। चप्पलें डेड़ी में रखकर आई। ज़रा सी देर में घर जगह जगह करने लगा था। अम्मा ने तख्त पर रखी सब्जी की परात खिसका कर छुरी उठा ली। हमीदा मैले कपड़ों का अंबार लिए अंदरूनी कमरे से बरामद हुई तो फर्श पर सब्जी के छिलकों का अंबार पड़ा था। हमीदा बिलबिला कर रह गई, हाय अम्मा, ये कचरा क्यों फैला दिया। लो तो क्या ये सारा कचरा उठाकर मैं अपने सर पर रख लेती बीबी। ओफ़ो अम्मा, ये मैंने कब कहा, मगर ये करीब ही तो रखी थी टोकरी। ये मैले कपड़े ठिकाने पर रखकर कचरा समेट वो मैले कपड़े ठिकाने पर रखकर कचरा समेटने लगी। लो ये और हुई। ले बीबी, मेरा तो उंगली हिलाना भी खलता है तुम्हें। सब जानती हूँ मैं, ये नाज नखरे 4 हरूफ पढ़ने की बदौलत है। हम जैसे अनपढ़ तो निकम्मे, नालायक और नाकारा हैं। हमीदा जानती थी कि अम्मा को कायल करना नामुमकिनात में से था, सो खामोशी में ही आफियत थी। इशा का वक्त करीब था। हमीदा किचन में जाकर रोटियां पकाने लगी। तभी दरवाज़ा ज़ोर से पीटा गया और अगले ही पल फहद मियाँ घर में दाखिल हुए। ए बेटा, दरवाज़ा बजाने का भी कोई तरीका होता है। ये मुंह उठाए घर में घुसे चले आना था तो दरवाज़ा काहे को पीटा। दरवाज़ा मैंने नहीं, आपके लाडले पान वाले ने बजाया है। हस्बे वादा 10 तारीख को आपने पैसे नहीं पहुँचाए तो चला आया वो दरवाजे पर। ए हाँ, मैं तो भूल गई। हमीदा, ज़रा देना 350 रुपये, अभी इस दुकानदार के पैसे देना तो बाकी हैं। उन्होंने इत्मीनान से हाँक लगाई तो हमीदा बेचैन होकर किचन से निकल आई। मगर अम्मा, आपके पान छालिया का खर्च तो मैंने अलहदा से दिया था ना, कल बिलों के पैसों के साथ। लो जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे शौक़ आ रहा था तुमसे मांगने का। मगर अम्मा, 3 रोज़ तो हुए हैं मुझे आपको तनख्वाह दिए हुए। वाह जी, अब क्या मैं तुम्हें पाई पाई का हिसाब दूँ। 8,000 रुपये थे कि 8 लाख। अब खामोशी के सिवा चारा न था। साफ जाहिर था कि हमीदा के महीने भर की कमाई अम्मा 2 रोज़ में ही ठिकाने लगा चुकी हैं, लिहाजा मज़ीद बहस लाहासिल थी। सो सीधे स्वभाव हमीदा ने मतलूबा रकम लाकर अम्मा के हाथ में रख दी। मगर हमीदा की उतरी सूरत देखकर अम्मा खाते के रजिस्टर के सफ़े उलटने लगी थीं। पाई पाई का हिसाब लिखवाया है मैंने फहद से, और फहद, वो बिल तो भर दिए थे ना जो कल तुझे दिए थे। उन्होंने अचानक सवाल किया, सो वो गड़बड़ा गए। हमीदा ने भी सवालिया नज़रों से उसे देखा। हैं? हाँ हाँ अम्मा, भर दिए थे। घंटा भर लाइन लगाई थी, तब कहीं जाकर बारी आई। झूठ बोलने में उनकी ज़ुबान इतनी ताक हो चुकी थी कि अब तो लड़खड़ाने से भी इंकारी रहती थी। बिल के पैसे कहाँ गए? ये अगदा तो अब अगले महीने ही जाकर खुलना था। तब तक रावी चैन ही चैन लिखता था। अम्मा मुतमईन होकर रजिस्टर खंगालने लगी। 2,000 ऊपर का खर्च तो तुम्हारे अब्बा का है। यखनी के लिए मुर्गी, रस वाले फल, सेबों की कीमत आसमानों से बातें कर रही है, पूरे 100 रुपये किलो। और ये मोटी दवाइयाँ तो जान लिख कर छोड़ेंगी मेरी। नूरुद्दीन की दानिश में उनको एक साथ कई अमराज लाहक थे, मगर बद परहेज़ी के रसिया थे और शाह खर्च वो बला के थे। नफीस तबीयत पाई थी, सो उनके कपड़े बतौर ख़ास लॉन्ड्री से धुलकर आते। 250 लॉन्ड्री का बिल बनता था। और हाँ, तुम्हारे अब्बा ने एक सूती बनियान भी मंगवाया है। 100 से कम तो नहीं मिल रहा था, मुश्किल से इसी में ख़रीदा। एक आम बनियान 30-40 का मिल जाता था, मगर अब्बा के लिए हर चीज़ आला ख़रीदनी पड़ती थी। साफ जाहिर था कि अहमद में सर्फ करने के ख्याल से बचाए गए कुछ रुपए इस माह भी घरेलू अमूर में सर्फ होंगे। हमीदा के पास जमा शुदा थोड़ी बहुत रकम भी अम्मा को इजाफी महसूस होती थी। अम्मा 100 रुपये खर्च करती और नसीबे दुश्मना अगर काम करवाती फहद मियाँ से तो हेरा फेरी लाजमी थी। फहद मियाँ को हाथ की सफाई दिखाने का मौका मिल जाता था। इसके बाद अगर भांडा फूट जाता तो 2-4 खरी खोटी सुन लेने में उनका क्या जाता था। हमीदा की ज़िंदगी अगर जबर मुसलसल की तफसीर थी तो इसमें बड़ा अहम अमल दखल दीगर साहिबान खाना की लापरवाहियों और गैर जिम्मेदारियों का भी था। अब्बा ने कभी ढंग से कमा कर ना दिया। उनके ख्याल में इस मुल्क में मेहनत और ईमानदारी की कोई कदर ना थी, मुयसर न जिसके बायस उन्हें शायान शान नौकरी ता ज़िंदगी मुयसर ना हो सकी थी। सो इत्तेफाक उन्होंने गैर ममालिक के
چند دورے کر رکھے تھے جو بعد ازاں بے سود ہی ٹھہرے کہ ان کی کمائی اماں کی شاہ خرچیوں کی نظر ہو گئی تھی۔ انہیں اس ملک کے سسٹم سے شکایات تھی، جبکہ سیاست سے لگاؤ تھا۔ دعویٰ کرنے میں وہ ماہر تھے اور وعدہ کرنے میں طاق، سو حلقہ احباب خاصا وسیع تھا۔ اماں سے ان کی ایک پل نہ بنتی تھی، جس کا بڑا کریڈٹ اماں کے مزاج کے کرارے پن کو جاتا تھا، جبکہ ابا دوسروں کے لیے زبان کے میٹھے اور نرم رو تھے۔ اماں انہیں خوشامد اور چاپلوس کہا کرتی تھیں۔ حمیدہ نے انہی حالات میں جیسے تیسے BA کیا۔ گھر کے حالات کے سبب کچھ سال پہلے فیکٹری کی جان توڑ نوکری سنبھالی، مگر پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ کیا، اور اب وہ دن دور نہ تھا جب وہ اپنی اعلیٰ ڈگری کے بل بوتے پر کسی اچھی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کرتی۔ یہ حمیدہ کی ذمہ داری اور حساسیت ہی تھی کہ پہلے کم عمری میں انہوں نے اماں کی لاپرواہی کے سبب بکھرے گھر کو سنبھالا تھا، اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے ابا اور فہد کے حصے کی ذمہ داریاں بھی بھگتا رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ ان تمام امور کی بجاوری نے نہ صرف انہیں نچوڑ کر رکھ دیا تھا، بلکہ ان کی عمر کا سورج بھی دھیرے دھیرے ڈھلتا جا رہا تھا۔ اوئی بھائی، بڑی بی، سلام علیکم۔ حمید کی اماں سودے کی تھیلیوں سے لدی پھندی شٹل کاک برقع سنبھالے گھر کو جا رہی تھیں، جب گلی کے نکڑ پر تاش کی بازی جمائے بے فکروں کی ٹولی میں سے اقبال عرف بالے نے ہانک لگائی۔ انہوں نے مڑ کر خشونت بھری نظروں سے دیکھا، مگر موٹے عدسے کی اینک پر دھول پڑ چکی تھی۔ وہ ہانک لگانے والے کو پہچان نہ پائی تھیں، تو سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، مگر بالا تاش کے پتے پھینک کر تھل تھل کرتا ان کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ او بھائی، بڑی بی، کیا حال ہیں تمہارے؟ دیکھ بالے، تجھ سے کتنی بار کہا ہے مجھے بڑی بی نہ کہا کر۔ انہوں نے ناگواری سے کہا تو بالا چاپلوسی سے بولا، ارے خالہ، ناراض کاہے ہوتی ہو؟ تمہیں برا لگتا ہے تو آئندہ نہیں کہوں گا، اب خوش؟ چل چل، زیادہ باتیں نہ بنا، مجھے وقت پر ملا تو لے ذرا یہ میرے سودے کی تھیلی گھر تک پہنچا دے۔ انہوں نے سہولت سے سارے تھیلے بھاری تنو توش کے بالے کو پکڑا دیے، اور وہ بھی نیاز مندی سے تھام کر ان کے ساتھ ہی چلنے لگا تھا۔ اور خالہ، میرا رشتہ کروانے والا کام تو یاد ہے نا تمہیں؟ بالے، تیری نہ کوئی آگے نہ پیچھے، کون لے گا تیری ذمہ داری؟ خالہ، تم جو ہو تم کوشش کرو نا۔ اس نے مسکا لگایا، کیا میں تمہارا بچہ نہیں ہوں؟ چل پرے مر، ایسا موٹا سانڈ ہاتھی کا ہاتھی 40 سے اوپر کا ہو گیا، خود کو بچہ کہہ رہا ہے۔ ارے تیرے لیے کوشش کرتی تو میں جب اچھی لگوں، جب تیرے گھن اچھے ہوں۔ محلہ تو کیا سارا علاقہ جانتا ہے تیرے کرم کرتوت، کوئی شریف گھرانہ تو تجھے بیٹی دینے سے رہا، شادی کرنی ہے تو پہلے اپنے لچھن سدھار۔ چل خالہ، تو کوئی مجھ جیسے لوفر لفنگیوں سے ہی کرا دے۔ اے بالے، تو ڈھول کا ڈھول ہو رہا ہے، مگر تیرے تربوز جیسے سر میں نام کو عقل نہیں ہے۔ اب تجھ جیسے چرسی موالی کو کوئی آنکھیں بند کر کے تو بیٹی دینے سے رہا۔ اب خالہ ایسا تو نہ بولو، بھلا کیا کمی ہے مجھ میں؟ اب میرا منہ نہ کھلواؤ، کون نہیں جانتا کہ کیا لچن ہے تمہارے، جوئے خانے، چرس کے سٹے، سارے 2 نمبر کام تیرے دم سے تو چلتے ہیں۔ اب خالہ، گھر کی گاڑی چلانے کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا، لاکھوں میں ایک ہوں، ہزاروں کی آمدنی ہے، تھوڑا بہت شغل ملا تو چلتا ہی ہے نا۔ اور یہ جو کام کرتے ہیں تو کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کہتا تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتا اگر تیرے کرموں کرتوتوں پر پردہ ڈال کر میں تیرا رشتہ کروا ہی دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ وہ عادت کے مطابق فوراً سودے بازی پر اتر آئیں، تو بالے نے دنیا بھر کی مسکینیت چہرے پر سجا لی۔ ارے خالہ، میں تو تمہارا اپنا بچہ ہوں، اب غیروں جیسی بات نہ کرو۔ نہ بابا، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے تو کھائے گا کیا؟ صاف کہتی ہوں، ایک رشتہ کروانے کے 5,000 لیتی ہوں، مگر تو مالدار آدمی ہے، تجھ سے تو 2-4 ہزار زیادہ ہی لوں گی۔ ارے خالہ، پیسوں کی تم فکر ہی نہ کرو، 2 کی جگہ 4 ملیں گے، مگر میں آدمی ہوں ذرا کھرا، پیسہ دوں گا تو مال بھی بڑھیا لوں گا، لڑکی ایسی ہو کہ اندھیرے میں اجالا ہو جائے، اور تو کوشش کرے تو ایک نظر میں بھی لڑکی دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے پیسے الگ سے ہوں گے۔ اماں پھیل گئی، ارے خالہ، تم فکر ہی نہ کرو، میں زبان سے پھرنے والا آدمی نہیں ہوں، لو فی الحال تم یہ رکھو۔ اس نے 500 کا کڑکڑاتا نوٹ فٹ سے لمبے بے ڈھنگ کے کرتے کی جیب سے نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ ہائے، یہ موئے 500، 1500 سے کام نہیں چلنے والا۔ وہ بدک اٹھی، کان کھول کر سن لے۔ ارے رکھ لے خالہ، رکھ لے، یہ تو تیری ان 5 چھالیے کے ہیں، تو اپنا کام شروع کر، پیسوں کی برسات کر دوں گا، برسات۔ اماں نے طمانیت سے نوٹ 1000 بند سے بندی تھیلی میں اڑس لیا، اور وہ نیاز مندی سے تھیلے ان کے گھر تک پہنچا کر سلام کرتا چلتا بنا۔ حمیدہ کی آنکھ صحن میں مچے شور سے کھلی تھی۔ خالہ، تمہارے لچھن سارا زمانہ جانتا ہے، پیسے کے پیچھے ہیرا پھیری تو کوئی تم سے سیکھے۔ بتائے دے رہی ہوں، مجھے کمیٹی کے پورے 50,000 چاہئیں۔ اے فاخرہ، ذرا آہستہ بولو، دیکھو 4 لوگ سنیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اماں نے انکساری سے دبے لفظوں میں کہا، ارے سنتے ہیں تو سنا کریں، تم سے کوئی قرض ادھار تو لینے نہیں آئی، اپنے ہی پیسے مانگ رہی ہوں۔ اے فاخرہ، تم ایسا کرو، ابھی تم یہ پیسے تو رکھو، باقی کا حساب بعد میں کر لیں گے۔ انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، کیوں رکھ لوں، مجھے پیسے پورے چاہئیں ورنہ میں سارا محلہ سر پر اٹھا لوں گی۔ ہاں
یقین کرو فاخرہ، سچ کہتی ہوں تمہاری کمیٹی کی ایک ایک پائی جمع کر کے رکھی تھی، یہ بیچ سے پیسے کہاں نکل گئے سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے جاؤ جاؤ، خوب جانتی ہوں کتنے ہی لوگوں نے مجھے بتایا کہ تم پرلے درجے کی بے ایمان اور دغا باز ہو، میری ہی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ بتائے دے رہی ہوں، مجھے کل تک پوری رقم چاہیے۔ ہاں، وہ قطعیت سے کہہ کر چلتی بنی تو اماں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ حمیدہ کمرے سے باہر آئی تو اماں صحن کے تخت پر متفکر بیٹھی نظر آئی۔ اماں، یہ کیسا شور تھا؟ اماں کو مختصراً بتانا پڑا۔ بیٹی اب تو ہی کچھ کر، ایک نہ دو 5,000 کم ہے، 2,500 تو مجھے یاد ہے میں نے خرچ کیے تھے، باقی کے کہاں اڑ گئے؟ 5,000؟ حمیدہ بدک اٹھی۔ اماں اتنی بڑی رقم خرچ کرتے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ میں دوں گی کہاں سے، فیکٹری سے ایڈوانس لے لے، پھر اگلے مہینے کیا ہوگا؟ اری تجھے اوور ٹائم جو ملتا ہے اس میں کٹوا دیجیو۔ اماں مجھے تنخواہ ملے 4 دن ہی تو ہوئے، میں شرمندہ ہوتی ہوں، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ ٹھیک ہے تو فاخرہ یوں ہی مجھے جوتے مارتی رہے، یہ تجھے اچھا لگے گا؟ اوف اماں، ایک تو تم ہر بات کا الٹا مطلب نکال لیتی ہو۔ اری تو سیدھا بولتی کب ہے؟ کہہ دے میرے دماغ میں بھوسا بھرا ہے، عقل کھری ہوں میں۔ اوفو، ناشتہ بنانے دو مجھے، وہ جلا کر اٹھ گئی۔ تجھے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا، میں نے تو روٹی پڑوس میں کھا لی تھی، انہوں نے اطمینان سے کہتے ہوئے پاندان اپنی طرف کھسکایا تھا۔ اماں روٹی میں پکا لیتی، جہاں بیٹھتی ہو روٹی کھا کر ہی اٹھتی ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اری چل چل اپنا کام کر، میرا دماغ نہ چاٹ۔ حمیدہ اور اماں کا مزاج کبھی مل کر نہ دیا، ان کے مزاج میں پکڑ پن تھا اور ان کے اس پکڑ پن نے دل بھر کر حمیدہ کا لہو چوسا تھا۔ حمیدہ کی ذات ہمیشہ ہی اماں کی بے حسی کا شکار رہی تھی، اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے فہد کو تو پھر بھی تھوڑی بہت چھوٹ حاصل تھی۔ حمیدہ کی زندگی ہمیشہ عذاب میں رہی، اماں کے کردار کی خامیاں اس پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ اماں دماغ کی کچی عقل کی دشمن تھی، مگر اپنے آپ کو نہایت عقل مند تصور کرتی، اسی سبب بڑے بڑے فیصلے بنا سوچے سمجھے کرنے کی عادی تھیں، اور ان کی من مانی اور ہٹ دھرمی الرحمن الحفیظ۔ حمیدہ کلستے ہوئے یہی سوچتی رہی کہ اس خسارے کا ازالہ کیوں کر اور وہ کہاں سے کرے گی؟ فہد میاں حسب عادت رخ یار کے جلوے کی خاطر بالکنی میں لٹکے گنگنا رہے تھے۔ اچھی سی ایک گاڑی ہو، لڑکی اس میں پیاری ہو، اپنی اس سے یاری ہو۔ او او، ایک زوردار دھپ فہد میاں کی کمر پر پڑی تو بالکنی میں گلی کی جانب جھول کر رہ گئے۔ نامراد، بند کر اپنی یہ راگنیاں اور جا ہوٹل میں 4 روٹیاں پکڑ لا۔ اماں اطمینان سے پیسے لیے کھڑی تھیں، جبکہ فہد میاں رنج کے عالم میں انہیں تکنے لگے۔ روٹیاں کوئی ہوا میں اڑی جا رہی ہیں کہ میں پکڑ کر لاؤں، اور وہ بھی میں، یعنی کہ میں کے بچے، بکرے کی اولاد، تو کیا راجہ اندر ہے؟ جاتا ہے یہ دوں رکھ کے 2 جھاپڑ۔ اماں کی دھمکی روایتی تھی، ناچار انہیں پیسے تھامنے پڑے۔ ایک بے بس سی نظر گلناز کے گھر کے چوکھٹ پر کھلے دروازے پر ڈالی اور آگے کی راہ لی۔ گلی کا موڑ موڑ کر کچھ فاصلہ طے کیا کہ سامنے اخبار کے اسٹال پر ابا مجمع لگائے نظر آئے۔ یقیناً وہ حسب عادت شیخیوں میں مگن تھے، اور اس میں کچھ شک نہ تھا کہ زبانی جمع خرچ کے معاملے میں وہ خاصے خود کفیل تھے۔ فہد میاں سر جھٹک کر ذرا آگے بڑھے تو فراغت سے کھجلاتے کتے کی رگ ظرافت پھڑکی۔ اس نے فہد میاں کی جانب منہ اٹھا کر جو بھونکنا شروع کیا تو وہ چلا اٹھے۔ راہ میں پڑا ڈھیلا اٹھا کر تاک کا نشانہ لگایا کہ کھٹ سے جا کر کتے کی کھوپڑی پر لگا۔ فہد میاں کی جسارت کافی مہنگی پڑی، سیاہ فام کتے کے دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں۔ اس نے غرا کر ڈانگ بھری اور اگلے ہی پل وہ دتنے پھلا کر غضبناک انداز میں بجلی کی رفتار کو مات دیتے فہد میاں کے پیچھے تھا۔ اب صورتحال یہ کہ کتا پیچھے پیچھے اور سرپٹ بھاگتے فہد میاں آگے آگے دل میں اس گھڑی کو کوس رہے تھے جب انہوں نے کتے کے آرام میں دخل اندازی کی تھی، چند لمحوں کے لیے ہی سہی، مگر دیکھنے والوں کو بمحض صورتی اثرات کے نہایت خوب منظر میسر آیا تھا۔ کچھ ہنس دیے، کچھ چپ رہے، مگر فہد میاں اسی بجلی کی رفتار سے سرپٹ دوڑتے رہے۔ کتے نے کچھ دور تک نہایت مستقل مزاجی سے فہد میاں کا تعاقب جاری رکھا، پھر ان کی تیز رفتاری کو ساتھ سلام کر کے جانے کس مقام پر اپنی شکست تسلیم کر لی۔ فہد میاں نے اپنی رفتار مدھم کر کے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا موجودہ مقام سے ہوٹل تو کیا علاقہ بھی دور رہ گیا، البتہ سپر مارکیٹ سامنے نظر آ رہی تھی۔ فہد میاں کی جیب گرم تھی کہ حال ہی میں علی مراد اور اس کے برادر نسبتی کو ٹھگا تھا۔ جیب میں کڑکڑاتے نوٹ ابھی تک موجود تھے، سو انہوں نے سپر مارکیٹ کا رخ کیا۔ وہ آج کل اس امر پر غور کر رہے تھے کہ گلناز کے والدین پر ایسا کون سا منتر پڑھ کر پھونکا جائے کہ وہ بخوشی گلناز کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینے پر راضی ہو جائیں، پھر تو وارے نیارے ساری زندگی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھایا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اس معاملے میں یقیناً گلناز ایک اہم کردار ادا کر سکتی تھی۔ والدین کی منہ چڑھی اور بگڑی ہوئی تو تھی، ڈٹ جاتی شادی کروں گی تو صرف فہد سے، ورنہ کچھ کھا کر سو رہوں گی، مگر گلناز بیگم اتنی بامروت اور باوفا ہوتی تب نہ۔
آئے روز تو ان کی محبت کے رخ بدلتے رہتے تھے اور ایسے میں وہ کبھی فہد میاں پر 4 حرف بھیجنے سے نہ چوکتی تھیں۔ خیر اس وقت تو معاملہ تھا گلناز کو کچھ دے کر اپنی منوانے کا، لہٰذا فہد میاں نے اس کے لیے کچھ خریداری کی۔ انہوں نے اپنے لیے ایک کلف لگا کڑکڑاتا جوڑا خریدنے کے بعد گلناز کے لیے جگر جگر کرتے والے ایک ریشمی پراندہ، خوشبو کی بوتل اور چند رنگ برنگی پنیں بھی خریدیں۔ پھر پیٹ کا جہنم بھرنے کے بعد وہ خرامہ خرامہ سپر مارکیٹ سے باہر ہی آ رہے تھے جب ایک بھاری بھرکم ہاتھ ان کے دائیں شانے پر آن ٹھہرا۔ فہد میاں صورت سے مڑے اور سامنے موٹی موٹی مونچھوں والے قاسو قصاب کو پا کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ او کی حال ہے بادشاہو، کتے نسریاسی قاسو بھائی۔ فہد میاں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بچھڑے محبوب کی مانند ان کے گلے لگنا چاہا تو قاسو قصاب کے کڑے تیوروں نے اسے درمیان میں ہی روک دیا۔ او پا فہد جی، اے پتا کی بنا پھر ساڈے کام دا۔ فہد میاں کے اوسان تو اس کے خوفناک شکل اور تیوروں پر ہی خطا ہوئے جا رہے تھے۔ اس پر اس کا سوال قریب تھا کہ وہ قاسو قصاب کے قدموں میں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتے۔ قاسو قصاب کی نظر ان کے ہاتھ میں پکڑے شاپر پر پڑی۔ او فہد پاجی، اے کیے۔ اور ایسے ہی مواقعوں پر تو فہد میاں کی صلاحیتیں ابھر کر اپنا لوہا منوایا کرتی تھیں، سو اب بھی انہوں نے جھٹ کہانی جھڑ لی۔ او قاسو بھائی، وہ نہیں تھا اپنی بیلی رفاقت حسین۔ قاسو قصاب آنکھیں سکیڑ کر کچھ یاد کرنے لگا تو انہوں نے مزید کہا، باؤ جی قسمت بدل گئی اپنی یا رفاقت حسین کی، کچھ اللہ کے حکم اور کچھ اپنی مہربانی سے خیر سے ٹکٹے ہیں اپنے یار کی اگلے ہفتے دبئی کے لیے۔ قاسو قصاب میں اگر چڑیا برابر بھی عقل ہوتی تو وہ فہد میاں سے دھوکہ کیوں کر کھاتا، سو اس کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ ہیں جی سچی تے ہور کی قاسو صاحب، کوئی شک ہے؟ نہ جی نہ، پر پاجی ہور تے میں امید رکھوں نا۔ اس کی نظروں میں آس کے دیپ جلنے لگے۔ کیوں نہیں جی، امید پر تو دنیا قائم ہے، پر قاسو صاحب ایسے کاموں میں وقت لگتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا، پاجی پیسہ بہت، پر جی چانس مل جائے تو جی۔ آپ تو جی اپنی وہ چلاتے ہو نا، کیا چلاتے ہو؟ یاد کرنے پر وہ سے یاد نہ آیا۔ ٹریولنگ ایجنسی قاسو صاحب، ٹریولنگ ایجنسی، ہاں وہی جی، بس مجھے بھی چانس مل جائے۔ ملے گا نا پاجی، ضرور ملے گا۔ آج رفاقت حسین، کل تمہاری باری ہے، دبئی میں تمہاری قصاب کی دکان خوب چلے ہی چلے۔ قاسو قصاب وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے فہد میاں کے دکھائے سرسبز باغ دیکھنے لگا۔ فہد میاں موقع غنیمت جان کر کھسکنے کو تھے کہ یکدم قاسو قصاب کو ایک خیال نے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ پر پاجی او میرے 19,000 روپے۔ قاسو بھائی فکر مت کرو، یہ 19,000 19 لاکھ بن کر ملیں گے، پر حوصلہ تے صبر۔ قاسو صاحب نے حوصلے اور صبر کی تجویز گرہ میں باندھی اور احسان مندی سے سلام کر کے اپنی راہ لی تو اس مصیبت سے خلاصی پر انہوں نے اطمینان کی سانس لے کر رب کا شکر ادا کیا۔ یقیناً آج ان کی ٹھکائی یقینی تھی، مگر آج رب کی بروقت مدد نے یہ ثابت کیا کہ وہ ابھی بھی اس بندے سے مایوس نہیں ہے۔ گر فہد میاں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ٹھوکریں تو کیا ٹھکائی کھا کر بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ان کی خبر تو بس رب کی مضبوط لاٹھی ہی کیا کرتی ہے۔ اس دن صبح ہی سارے کام الٹ پلٹ ہو رہے تھے، اوپر سے حمیدہ فیکٹری جانے سے پہلے اپنا دکھڑا رونے آ گئی۔ اماں آج میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، مجھے کرائے کے لیے پیسے دو۔ اے لو، میرے پاس پیسے ہوتے تو پہلے کنستر میں آٹا نہ ڈلوا لیتی، کل بھی ہوٹل سے روٹی منگوا کر گزارا کیا تھا۔ وہ صحن کے تخت پر فراغت سے بیٹھی جانے پاندان میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ رات ہی تو میں نے دیکھے تھے تمہاری تھیلی میں اماں، میں نے رات ہی آپ سے کہا تھا مجھے صبح کرائے کے 20-25 روپے چاہیے ہوں گے۔ وہ جھلا اٹھی، ایک تو پہلے ہی دیر ہو رہی تھی اور اماں کی حجت، مگر کوئی بات سیدھی اماں کے بھیجے میں کہاں سماتی تھی۔ تو وہ موئی فیکٹریوں کی گاڑی کس مرض کی دوا ہے؟ اماں کبھی گاڑی نکل بھی جاتی ہے، 20-25 روپے تو میرے پاس بھی ہونے چاہیے نا۔ اماں جتنی دوسروں کے معاملے میں شاخر تھیں، اتنی ہی حمیدہ کے معاملے میں بخیل۔ حمیدہ کی کمائی وہ 4 ہاتھ سے اڑاتی اور حمیدہ کو ٹکا دینے پر بھی بمشکل آمادہ ہوتی، سو اب بھی بمشکل چند روپیوں کی ہوا دکھائی تھی۔ حمیدہ گھر سے اسٹاپ تک نہ پہنچ سکی تھی کہ عرصے سے دہائیاں دیتی چپل ٹوٹ گئی، بمشکل موچی ڈھونڈ ڈھونڈ کر مرمت کروائی تو فیکٹری کی وین نکل گئی، نتیجتاً وہ گھنٹہ بھر لیٹ تھی۔ داخلی دروازے پر کھڑی کوآرڈینیٹ کروا رہی تھی جب جنرل مینیجر کا نزول ہوا۔ وہ بلا جھجک حمیدہ کے سر پر آن سوار ہوا تھا۔ حمیدہ نے بغور جائزہ لیا۔ سوٹڈ بوٹڈ 50 کے بیٹے میں خاصا معقول آدمی تھا، مگر نظروں میں حریصانہ سی چمک تھی۔ انہوں نے خاصے سطحی انداز میں ان کا کارڈ اچک کر بغور دیکھا۔ مس حمیدہ، جی سر، 1 گھنٹہ لیٹ ہیں آپ۔ سوری سر، میرے کمرے میں آئیے، وہ شان استغنا سے کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ حمیدہ نے ایک گہری سانس لی۔ کچھ دیر کی تاخیر پر ڈپارٹمنٹ کی سپروائزرز عزت کی دھجیاں بکھیر دیتی تھیں اور یہ معاملہ تو مینیجر تک جا پہنچا تھا۔ وہ دل ہی دل میں وضاحتیں ترتیب دیتی مینیجر کے کمرے میں جا پہنچی۔
जो सहूलत से अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठा बड़ी खास नज़रों से उन्हें देख रहा था। फैक्ट्री कैसे आती जाती हैं? जी, फैक्ट्री की वैन आसानी से मुझे वक्त पर लाती ले जाती है। आज वैन निकल गई थी, हमीदा ने बताया। रिहाइश कहाँ है आपकी? उन्हें बताना पड़ा। एक मिडिल क्लास कच्ची बस्ती। ओह, वो तो मेरे रास्ते में ही पड़ता है। अगर आप कहें तो मैं आपको पिक एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। नो सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहें। उसकी नज़रों में खौफजदा कर देने वाली हरीसाना लपक ऊद आई। हमीदा लब भींच कर रह गई। दुनिया घर से निकलने वाली लड़कियों के लिए इतनी तंग क्यों पड़ जाती है? कल फाखरा ने अम्मा के लत्ते ना लिए होते तो शायद वो कभी मुंह ना खोलती, मगर अब मजबूरी थी और मैनेजर मजबूरियों को कैश करने वाला आदमी था। वो कुछ एडवांस चाहिए था। इनकी बात पर मैनेजर खिल उठा। मैं भी अकाउंट से एडवांस के लिए कह देता हूँ। उसने इंटरकॉम उठाया और हमीदा एक ठंडी सांस भरकर मुड़ गई। एक बार फिर मैनेजर के दरबार में हमीदा की तलबी हुई थी। एक ठंडी सांस लेकर उन्होंने एक चोर नज़र सारे डिपार्टमेंट पर डाली। दूर दूर तक खटाखट मशीनें चल रही थीं। नाचार अपना काम छोड़कर उठना पड़ा था। दुपट्टा दुरुस्त करके उनके रूम का दरवाज़ा वाक किया। आपने बुलाया सर? जी हाँ, दिल तो करता है आपको रोज़ देखा जाए, मगर रोज़ कैसे देखें? अदाए दिलबरी से इरशाद हुआ तो वो लब दबा कर रह गई। अंदर कोई तूफान सर पटकने लगा था। तशरीफ़ रखिए। हमीदा को बैठना ही पड़ा। सुना है बीए कर रही हैं? जी हाँ, इम्तिहान दिया है, रिज़ल्ट आने वाला है। आपने कभी बताया नहीं। मेरा मतलब है फैक्ट्री की अनपढ़ औरतों के दरमियान खासी मिसफिट हैं आप। इन सवालात का मकसद। उनकी निगाहों में तैशुमड़ आई तो हमीदा कुलचन होने लगी। घर में और कौन कौन है? मेरा मतलब है आमदनी के ज़राए। ये कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं है? हमीदा का लहजा तीखा हो ही गया। वो संभल कर फिर ललचाया। ओह हाँ, सोचता हूँ आपको सुपरवाइज़र बना दूँ। सॉरी सर, ये जॉब फिलवक्त मेरी ज़रूरत है। मुझे बीए के बाद किसी ऑफिस में जॉब करनी है। साफ कोरा जवाब, मगर उनके हौसले जवान थे। बहुत सी सहूलियात मिल जाएंगी, आप परमानेंट हो जाएंगी और इन सब औरतों से सीनियर। वो आदत के मुताबिक कोहनियों को टिकाकर आगे को झुकाई तो हमीदा पीछे को हटी। कभी किसी ने आपको बताया नहीं आप कितनी एक्टिव हैं? ये कलर आप पर बहुत सूट कर रहा है। इतनी कशिश है आप में, जैसे सुनामी की लहर जो सब कुछ बहा कर ले जाए। उनकी नज़रों में हरीसाना चमक उमड़ आई। क्या करें? आप कुछ ना करें, अब जो करना है मैं करूँगी। अच्छा, उनकी बातें खिल गई। भला क्या? रिज़ाइन? उसका लहजा हतमी था। हाय, फैली मुस्कुराहट सिकुड़ गई। जी हाँ, आप जैसे लोगों को ये बताने के लिए कि फैक्ट्री में काम करने वाली हर लड़की मुफ्त का माल नहीं होती। हमीदा कतियत से कहकर मुड़ आई थी। उसी रात हमीदा की अजीज़ जान दोस्त समीना की कॉल आ गई थी और हमीदा की मुश्किल ये थी कि उसे कुछ बताए बगैर रह ना पाई। बस दिल लगी का बहाना है। घर की औरत 2-4 बच्चे पैदा करके जब भैंस बन जाती है तो बाहर की लड़कियों को मोहब्बत का झांसा, ताकि कुछ अच्छा वक्त ही गुजर जाए। जाने दो, तुम इग्नोर करती रहती। वो मायूस हो जाता। वो बुढ़ा खूचट मेरी जान को आ गया है। आज हफ्ता भर में ये 5वीं तलबी थी। उस पर उसकी कभी हाथ मिलाने की कोशिश, कभी कोई चीज़ अपने हाथ से खिलाने की जिद। मुझे हैरत होती है कि ऐसे लोगों को अपनी या दूसरों की इज्जत की भी परवाह नहीं होती। मैंने उन्हें दुनिया का डरावा देना चाहा तो बोले कोई कुछ कहे तो कह देना, हमने सर से दोस्ती कर ली है। मेरा दिल चाहता था उसका मुंह नोच लूँ, मगर तुमने उसे ये बता के अच्छा नहीं किया कि तुम दफ्तर में नौकरी के लिए ये फैक्ट्री छोड़ दोगी। तो क्या उसे ये उम्मीद थमा देती कि सारी ज़िंदगी उन्हीं के कदमों में गुजार देने का इरादा है? अब कहीं वो इंतकामन तुम्हें नौकरी से ही ना निकाल दे। समीना का खदशा बजा था। कमाने वाली लड़कियों को नीच लोग यूं ही मुफ्त का माल समझकर कैश करवाने की कोशिश करते हैं और कुछ लड़कियां बेवकूफ़ बन भी जाती हैं, मगर हर लड़की हमीदा नहीं होती। तुम ठीक कहती हो, मगर ये तो सोचो फिर घर कैसे चलेगा? वही तो असल मसला है जिसमें मेरी जान अटकी हुई है। इस घर की फिक्र तो मुझे सुकून से मरने भी नहीं देगी। देखा जाए तो ये सोचना तुम्हारा नहीं फहद का काम है। फहद ऐसा होता तो मैं काहे को इतनी मुसीबतें पालती, मगर उसके आसरे घर छोड़ दूंगी तो ये माँ बाप के साथ दुश्मनी होगी। वो सिर्फ तुम्हारे ही तो वालिदैन नहीं है, मगर जब इंसान अपनी जिम्मेदारियाँ भूल जाए तो बिगाड़ ही पैदा होगा। ये सारी बदनज़मी, इंतशार, फसाद इसीलिए है कि कोई भी अपने मकाम पर रहकर अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा। तुम ठीक कहती हो। कभी कभी सोचती हूँ मेरी ज़िंदगी कितनी पुरसकून होती अगर इन सब के मिजाज मुख्तलिफ होते। अगर अब्बा निकम्मे थे तो फहद ही इस घर की जिम्मेदारी उठा लेता, मगर उसे तो इधर उधर की हेरा फेरियों से ही फुर्सत नहीं। और तो और मेरी तो अम्मा भी नकारा है। मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब मैं किताब सामने रखकर रोटी पकाती थी और अम्मा बुर्का सामने रखकर गलियां नापती फिरती थी। खाला लाख बुरी सही, मगर दौड़ धूप करके घर की गाड़ी तो चला रही हैं। उन्हें तुम्हारी शादी की फिक्र तो है। मेरी हड्डियाँ चटकती हैं। घर लौटती हूँ तो दिल चाहता है कुछ देर पैर पसार के लेटूं, मगर कामों का एक अंबार मुंतज़िर मिलता है। थकन मेरे रोम रोम में उतरती जा रही है।
کتنا چاؤ ہے مجھے اس گھر میں فہد کی دلہن آتی، گھر سنبھالتی، امی ابا کی خدمت کرتی۔ ہاں، اور جب تم 2 4 چیوں پیوں لے کر میکے آتی تو تمہارے آگے پیچھے پھرتی۔ سمینہ نے اس کا دل بہلانے کو بات کو مزاق کا رنگ دیا تو وہ بہل بھی گئی اور بات بھی بدل گئی۔ تم آئی بھی تو نہیں نا اتنے دنوں سے۔ تمہیں پتہ ہے چھٹی سے تنخواہ کٹتی ہے اور اتوار کو مجھے ڈھیروں کام کرتے ہوتے ہیں، ورنہ دل تو بہت کرتا ہے کہ خالہ کے ہاتھ کے قیمے کے پراٹھے کھاؤں۔ وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ یہ بتاؤ اب کیا ارادے ہیں؟ نئی نوکری ڈھونڈو گی؟ ہاں ظاہر ہے، نوکری بغیر کہاں گزارا۔ ٹھیک ہے، مگر آفس جاب کے لیے اپنی شخصیت کو کچھ نکھار ضرور لینا۔ اس بار بہت ذرا ہینڈسم ڈھونڈنا۔ حمیدہ مسکرا کر رہ گئی۔ جی، دلاور میاں دھان پان سے چچا مراد سفید کرتے پائجامے میں دور سے ہی انہیں پکارتے آ رہے تھے۔ دلاور بیگ نے لکڑی کی صندوقچی سے سکے گنتے ہوئے کھٹ سے ڈھکن بند کیا اور شدومت سے دیگ میں چمچ چلاتے آنے والے گاہک کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر چچا مراد کی طرف سے مکمل بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہانک لگائی۔ او چھوٹے، 3 روٹی 1 پائے کا سالن باندھ دے۔ مگر چچا مراد اپنی تمام بے شرمی اور ڈٹائی کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے برابر میں نشست سنبھال چکے تھے۔ کان کھول کر سن لو چچا مراد، جب تک پچھلا حساب کتاب برابر نہیں ہوگا، آگے ایک ٹھیلے کی چیز نہیں ملے گی۔ پورے 750 نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ چچا مراد دلاور بیگ سے عمر میں کچھ زیادہ ہی تھے، مگر چونکہ جگت چچا تھے اسی لیے دلاور بیگ بھی انہیں چچا ہی کہتے تھے۔ اپنی نشست پر بیٹھتے دھواں اڑاتے ماحول میں دلاور بیگ نے انہیں لتاڑنے کی فرصت نکال ہی لی تھی۔ وہ یوں ہی گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی ہانکنے کے ساتھ ہوٹل کی برنیوں پر بھی ہاتھ صاف کرتے تھے۔ اس بے مروتی پر مراد کا منہ کھلا رہ گیا۔ چلو تمہاری مرضی دلاور میاں، میں تو تمہارے مطلب کی ایک بات تمہارے کانوں تک پہنچانے آیا تھا۔ لاؤ ایک سگریٹ تو پلاؤ۔ دلاور بیگ نے لاچار کان کے پیچھے اڑسا ہوا سگریٹ انہیں دیکھ کر ناگواری سے کہا۔ کون سی بات؟ فہد سے تو واقف ہو تم؟ ارے وہی نور الدین کا بیٹا۔ اچھا، وہ نکما فہد، فراڈی چرسی؟ ہاں وہی۔ ذرا اپنی آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس کی بھی خبر رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ دلاور بیگ کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا اور پھر چچا مراد نے ان کے کان میں گھس کر جو کہا اس سے ان کی شکنیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ گلناز بگڑی ہوئی سہی مگر ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ابھی چچا مراد جو کہہ کر جلتے بنے تھے سن کر بھی ان کا دل یقین نہ کر پا رہا تھا۔ اگرچہ گلناز کی بگڑی ہوئی روش کے سبب کوئی بہتر امید نہ باندھی جا سکتی تھی، اپنے کارناموں کے طفیل پہلے بھی بارہا وہ ان کے عتاب کا نشانہ بن چکی تھی، مگر اس کے مستقبل کے لیے دلاور بیگ نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ گاؤں میں ان کی کئی مربع زمینیں تھیں، ان کے ہاں وٹے سٹے کا رواج تھا، ورنہ زمینیں جہیز میں دینی پڑتی۔ بدقسمتی سے گلناز ان کی اکلوتی بیٹی تھی، سو زمینیں ناگزیر تھیں، اور جب زمینیں دینی ہی ٹھہریں تو کسی اپنے کو کیوں نہیں۔ نفیس بیگ ان کی بیوہ بہن کا بیٹا تھا، گاؤں کا سیدھا سادہ مگر تعلیم یافتہ۔ گلناز کے لیے انہوں نے نفیس بیگ کو چن رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد شہر کی ساری املاک بیچ کر گاؤں سدھاریں گے، جہاں گلناز کو نفیس بیگ سے بیاہ کر اسے گھر داماد رکھ لیں گے اور ساری زمینوں کا حساب کتاب اس کے حوالے کر کے خود سکھ چین سے بڑھاپا کاٹیں گے۔ ان کا غریب بھانجا ان کے ان احسانات تلے دب کر گلناز کو ہمیشہ سکھ سے رکھے گا، ان کی زمینوں کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی۔ یہ منصوبہ ان کے دماغ میں اس وقت تشکیل پایا جب گزشتہ دنوں گلناز کے لیے آئے رشتے کو پکا کرتے لڑکے والوں کی طرف سے جہیز میں زمینوں کا مطالبہ ہوا۔ اگرچہ وہ اپنے گاؤں کی زمینوں کی بھنک بھی کسی کو نہ دیتے تھے، مگر یہاں قصور گلناز یا اس کی ماں کی شیخ خور فطرت کا تھا، جو ہیلے بہانے سے اپنی جائیداد اور املاک گنوانے سے کبھی نہ چوکتی تھیں۔ نفیس بیگ کی ماں اور ان کی بہنیں جس عاجزی سے گلناز کا رشتہ طلب کرتی تھیں، انہوں نے کبھی درخور اعتنا نہ گردانا تو گلناز کے مزاجوں کے طفیل کہ اسے شہری رشتہ درکار تھا۔ گاؤں کا سیدھا سادہ نفیس بیگ اس کے معیار کا نہ تھا، مگر اب ان شہری رشتوں کو سات سلام کہہ کر نفیس بیگ کو گھر داماد بنانے کا خیال جڑ پکڑ چکا تھا، تو یہ خبر نہیں ملی تھی ان کو۔ یہ تو ٹھیک ہی تھا کہ گلناز کی تمام تر خامیوں سے قطع نظر گلناز کی ماں اس کی 100% حامی تھی، اور اسی سبب اس کے بیشتر عیوب پر پردہ ڈال کے رکھتی تھی۔ اس نکمے نکھٹو فہد کی شہرت اچھی نہ تھی۔ گلناز لاکھ بگڑی سہی، وہ فہد سے اسے بیاہ کر اس کا نصیب نہیں پھوڑ سکتے تھے، اور اس سے پہلے کہ یہ معاملہ اپنی انتہا تک پہنچ کر کسی عذاب کا باعث بنتا، انہیں اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں فوری طور گاؤں اپنی بہن کو رشتے سے حامی کا فون کرنا تھا اور نفیس بیگ کو کچھ دن کے لیے بلا کر شہری ماحول رہن سہن کا عادی بنانے کے ساتھ اسے گلناز سے مانوس بھی کرنا تھا، تاکہ گلناز کے دماغ میں اگر کوئی عشق کا کیڑا کلبلا رہا ہے تو جڑ جائے اور ان کے آگے کی راہ بھی آسان ہو۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے مونچھوں کو تاؤ دیا، صندوقچی سے چھوٹے بڑے نوٹ نکال کر جیب میں اڑس لیے اور دھوتی سنبھال کر گھر کی راہ لی۔
کبھی کبھی چور آنکھوں سے سرما بھی نکال کر لے جاتا ہے۔ چچا مراد کی کہی بات ان کے دل اور ذہن میں بگولے کی طرح چکراتی پھر رہی تھی۔ ان کے قدموں کی رفتار میں خود بخود انتہا کی تیزی چلی آئی تھی۔